जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लॉक डाउन किया गया और जनरल साहब अगर मैं कहूँगी इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी और मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑप्शन थी लॉकडाउन, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर हैं, लोग लॉकडाउन को पता नहीं किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती समझ रहे हैं। उनको अगर यही समझ नहीं आ रही कि उनके लिए लॉकडाउन किया गया, इससे इमरान खान को या गवर्नमेंट को या दूसरी जो सूबाई हुकूमत है उनको किसी को कोई फायदा नहीं है, तमाम लोगों की अपनी सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बड़ा ही गैरमादाराना रवैया है जहां आप अपनी जान की तो ठीक है हिफाजत उस तरह नहीं कर रहे, लेकिन समझने की बात ये है कि ये सिर्फ आपकी जान का मसला नहीं, या जिसको भी इन्फेक्शन है वो बाहर निकलता है तो दूसरों को भी इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से वबा फैल रही है। और आपने देखा कि पाकिस्तान में काफी तेजी से अब केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में हुकूमत की तरफ से थोड़ी लापरवाही हुई या मैनेजमेंट जो ग्राउंड पे आपके इंतजाम वगैरह तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन किया गया है तो अगर हुकूमत आपके साथ नरमी बरत रही है कि उसको एक कर्फ्यू की शक्ल में नहीं इम्पोज किया, तो लोगों को तो तावन करना चाहिए अपनी जात के लिए, अपने बहन भाइयों की और की जात के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इस मामले की संजीदगी का वो एहसास नहीं लोगों में, बल्कि लोग लड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, कराची में खास तौर पे, कि वो धमकियां दे रहे हैं कि जनाब हम फलां तारीख से कारोबार खोल देंगे, आप बैठे रहें। फिर बाज लोग धमकी दे रहे हैं कि जनाब ये जो आपने रखा हुआ है, जो लॉकडाउन किया है, ये तो बेकार है, इसका फायदा क्या है। ये वो सारी जो गुफ्तगू है बेकार किस्म की, वो आपके लिए नुकसानदेह है। लोग ये नहीं समझ रहे। पाकिस्तान में जो मसला है ये कि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में या जहां भी ये वबा फैली है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके वसाइल पूरे नहीं हो सके। और पाकिस्तान में जहां मेडिकल फैसिलिटीज पहले कम है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ चीज फैल जाए तो आप सोचिए कि यहाँ क्या हाल होगा, कोई संभाल सकता हूँ? लेकिन ये ना इंडस्ट्रियलिस्ट के ना दुकानदार के समझ में आ रही है और ना ही आम आदमी समझ रहा है। तो मेरा अपना अंदाजा है, मेरी अपनी सोच ही कहती है कि बेहतर होता कि अगर हुकूमत 3 हफ्तों के लिए बड़ा सख्त किस्म का एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन कर देती, जिसमें कि मूवमेंट वगैरह लोगों की बिल्कुल खत्म हो जाती। 3 हफ्ते रो धो के लोग गुजारा कर जाते, उसके बाद आपको खोल देते। अगर आज आपको यही लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं नजर आता और ये हो कि केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो 3 हफ्ते का एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होता और वो नहीं हो सका, तो उसकी बजाय अगर आपको अब 18-20 हफ्ते का लॉकडाउन, यही दूल्हा लंगड़ा लॉकडाउन करना पड़ा, तो आप सोचिए कि ना तो इकोनॉमी में आपको फायदा हुआ, ना ही वबा ने जान छोड़ी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ये अपने आवाम का मिजाज देखते हुए हमें फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे कभी भी ये जो ढीला ढाला लॉकडाउन है या जो हम समझते हैं कि एक शरीफाना किस्म का लॉकडाउन है, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोगों में एहसास नहीं है। और बीमारी बढ़ गई तो वो भी इल्जाम हुकूमत पे आएगा कि जनाब आप मरीजों को संभालें, तो कहाँ संभालेंगे? ये यहाँ पे तो वो इंतजाम है ही, इतने वसी पैमाने पे तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो इसलिए अब भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि इफेक्टिव लॉकडाउन कर दें, क्योंकि ये लोग उस नरम लॉकडाउन को मेरा ख्याल है बहुत लाइटली ले रहे हैं, संजीदगी से नहीं ले रहे, और बीमारी बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि रोजाना की बुनियाद पे बड़ा तेजी से लोग जो है वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। बसरा साहब हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करें। बसरा साहब, आपने जनरल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, बहुत मुनासिब नपीतुली बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं, फिर अब नरमी ना दीजिए, फिर प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इनवाइट करने के लिए। देखिए, एक तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इस वबा ने दुनिया को हिट किया, और जो एक नंबर्स हैं, जो स्टैट्स आप पूरी दुनिया के देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज, तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हिट ना होते, स्पेन, इटली और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इसको हिट ना होते और ICU में ना जाते। लेकिन अगर हम देखें प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें, तो हमसे बहुत अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स उन सोसाइटीज़ के अंदर आप चले जाएं। मैं अमेरिकी की फैमिली भी ज़्यादातर बाहर रहती है, वो इंटरेक्शन हमारा भी रहता है, हमसे बेहतर लॉकडाउन वहाँ पे है, लेकिन नंबर्स आर हाई। देखिए, एक हमें चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम एक तो क्राइसिस हमारा कोरोना का है, जो हम लॉकडाउन की सूरत में सारे बाजार बंद हैं, कारोबार बंद है, लोगों की थोड़ी बहुत रोड्स के ऊपर मौजूदगी है, वो जो बेचारे बड़ी ही अपने ज़रूरी काम की वजह से जा रहे हैं, कोई कर्फ्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबके सामने रखूँगा, देखिए हमारे मुल्क को अभी ये जो 2
اس پچھلے ایک ہفتے سے ہم شروع کر چکے ہیں, گندم کی کٹائی ہو رہی ہے. گندم جو ہے وہ اگلے سال کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس نہ خدا نہ خواستہ پیدا ہو جائے اگر آپ گندم کی کٹائی کے لیے جو موومنٹ ہے اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اس میں مشینری موو کرتی ہے, اس میں بہت زیادہ لیبر موو کرتی ہے, اس کو جب آپ نے سنبھالنا ہے اس سے پاکستان کی اکانومی کا بڑا حصہ جڑا ہوا ہے جو نیچے جا کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کرتا ہے. دیکھیے ایک چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بحیثیت قوم اگر ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں, اپنے آپ کو ہائیجین رکھیں, سینیٹائز کریں, لوگوں سے دوری بنا کے رکھیں, لیکن جو بامر مجبوری جو ہمیں موومنٹ کی الاؤ کرنا پڑ رہا ہے, جیسے اب کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بیچارے غریب مزدور جڑا ہوا ہے. ہماری گندم جو ہے اگر ابھی مارکیٹ میں جو آنا شروع ہوئی ہے, اگر یہ ڈیلے کر دیں, کاٹیں گے نہیں, فصل خراب خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. تو میں جنرل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو مزاج ہے بحیثیت قومی مزاج جو ہے ہمارا وہ لاپرواہ مزاج ہے. ہم چیزوں کو اس کی جو ایک ڈیپتھ ہے اس کو گیج نہیں کر پاتے ہیں اور جلدی سے اتاولے ہو جاتے ہیں کہ جلدی بس ہمیں لاک ڈاؤن ختم کر دیں, میں نے بزنس کھولنا ہے. بھائی جب لوگ ہی نہیں آئیں گے تو آپ بزنس کھول کے کیا کریں گے؟ اور ایک ماڈل جو چائنا نے آپ کے سامنے سیٹ کر دیا ہے, 70 سے 75 دن کا لاک ڈاؤن تو انہوں نے کیا ہے ایک علاقے کو, تو پھر جا کے اس سے نکلیں. آلموسٹ 2.5 مہینے بنتے ہیں. اس میں دیکھیے کیونکہ وہ جس علاقے میں ان کے ووہان کو ہٹ کیا وہ انڈسٹریلس ایریا ہے, وہاں پہ بہت بڑی ایگریکلچر مارکیٹ نہیں ہے. وہ سیلیبریٹ کریں کہ ہم نے شکست دے دی کورونا کو. دیکھیں انشاءاللہ تعالی میں ہماری قوم بھی بڑی الحمدللہ بہادر ہے, صرف اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے جتنا حکومت اس میں آپ کے لیے کر سکتی ہے اس نے کیا ہے. آپ کا فرض حکومت سے بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنی قوم اور حکومت کے لیے کچھ کریں. خدا را یہ جو دیکھیے اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ تو بات اب سب لوگ جان چکے ہیں کہ اس وائرس کی پوری طرح ایک آدمی میں موجودگی اور اس کے حملے کو 3 سے 4 ویک جو ایک وقفہ اس میں انوالو ہے. تو ہم ایک بڑے کروشل پیریڈ سے گزر رہے ہیں جو ابھی پیریڈ ہے. ایک گندم والا مسئلہ ہے, وہ ہمیں تھوڑی موومنٹ کو الاؤ کرنا پڑ رہا ہے گندم کے لیے, جو ہماری زرعی موومنٹ ہے اس کو. پھر جو انڈسٹری آپ کی بند ہے, یہ جو کنسٹرکشن کیس میں تھوڑا الاؤ کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک کروشل فیز کے اندر ہے. اس میں لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹی دیکھیں, نہ ہم اس میں میرج ہال کھول سکتے ہیں, نہ پبلک پلیسز کو کھول سکتے ہیں, نہ گیدرنگ کی اجازت دے سکتے ہیں. بامرے مجبوری نہیں بالکل نہیں کھولیں گے, نہ اسکول کھول رہے ہیں. لیکن جو بامرے مجبوری جس چیز کو اجازت دی ہے حکومت نے, جس کا الٹیمیٹ یہ نہ ہو خدا نہ خاصا کوئی ایفیکٹ بڑا آ جائے, اس حد تک اجازت ہے. باقی سب لوگ بیٹھے اپنے گھروں کے اندر اور اس کو آبزرو کریں. اور آج فرض ہے میرا بھی. اچھا ایک چیز کی اجازت نہیں ہے, وہ میں صدیق آپ سے پوچھوں گی, پھر بسرا صاحب کا پوائنٹ بھی لوں گی. پہلے صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سندھ حکومت نے بھی لاک ڈاؤن کیا, بلکہ کریڈٹ لیا, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اور ہم نے بھی جہاں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے ہم نے کھل کر اپریشیٹ کیا کہ یہ جو بر وقت اقدام ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے سندھ گورنمنٹ کی اتنی ہی کم ہے. لیکن صابر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو دہاڑی دار افراد ہیں خاص طور پہ جو روزمرہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں, کماتے ہیں, گھر کا چولہا چلتا ہے, اگر روزانہ نہیں جاتے ہیں تو چولہا ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے, ان کے پاس راشن کے پیسے نہیں ہوتے, وہ ہم لوگ کی طرح گروسری جمع نہیں کر سکتے کہ گروسری 1 مہینے کی لے کے رکھ لی. اب تو خیر سوری ٹو سے لوگوں نے 4-4 مہینے کی گروسری لے کے رکھ لی اپنے گھروں میں. یہ جو دہاڑی دار افراد ہیں کئی روز سے فاقہ کرنے پہ مجبور ہیں. اور راشن کی باتیں میں دیکھتی ہوں, میں بلاول کو بھی سن رہی تھی, آئے دن آپ کے تمام بڑوں کو سنتی رہتی ہوں, وہ کہتے ہیں راشن سب کو ملے گا, لیکن ابھی شکایات آ رہی ہیں سندھ سے کہ راشن نہیں مل رہا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے انفارمیشن کو جو ہے نا وہ تو افسوسناک ہے. ایک چیز آپ کو میں عرض کر لوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, وہاں پر سب سے بڑی چیز لیڈرشپ ہو. لیڈرشپ ایسے ملکوں پر ان کا امتحان ہوتا ہے کہ لیڈرشپ ایسے ملکوں پر کس قسم کے اقدامات کرے گی اور کس قسم کے ڈیسیشن دے گی. کیا وہ لیڈرشپ ایک ڈیسائسو لیڈرشپ ہے یا ایک ڈیسائسو لیڈرشپ نہیں ہے؟ تو یقیناً بات ایسے فیصلے ہوں گے کہ جس سے عام لوگ وہ متاثر ہوں گے اور عام لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. لیکن آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں کو دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں, پنجاب کو دیکھیں, فرنٹیئر کو دیکھیں, اور یہاں سندھ میں جہاں آپ خود رہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہاں پر دیکھیں. یہاں پر اللہ کی مہربانی سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ سے دیکھیں آل دا منسٹر وہ سندھ میں خود بھی رہ رہی ہے, کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہے. اچھا مجھے سنائی نہیں دیا کیا کہہ رہے. جی اور وہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو جواب دے. جو فیصلہ چیئرمین صاحب دیں گے وہی اس فیصلے پہ وہ عمل درآمد کریں گے. اور سندھ میں جو فیصلے کیے گئے, جو صابر صاحب فیصلے, یہ لمبی لمبی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس ٹائم پہ. آج کل تو کورونا کی سچویشن ہے, مجھے صرف اتنا سے سمپل سا بتا دیں, میں سادہ سا ایک بندہ, مجھے بتا دیں
کہ راشن کیوں نہیں مل رہا بیچارے غریبوں کو, یہ بتا دیں. اتنی بڑی بڑی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ بات کر لو, چاہیے تو ساتھ ساتھ یہ تھا وزیر اعظم صاحب کو ایک کلیکٹو ڈیسیژن لینی چاہیے تھی. اب چونکہ ان کی طرف سے سندھ گورنمنٹ, سندھ کے صوبوں سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ راشن نہیں مل رہا. بلاول کے دعوے بڑے بڑے ہیں, آپ لوگوں کی پارٹی کے دعوے بڑے بڑے ہیں. کراچی جیسے شہر میں, بڑے شہر میں لوگوں کو راشن نہیں مل رہا. چھوٹے شہروں کی کیا صورتحال ہوگی؟ صرف یہ بتا دیں راشن تمام لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھو جو پالیسی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے, بلاول صاحب نے جو پالیسی کل ہمارے نمائندگان میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, ڈفرینٹ شہروں سے, کراچی سے بھی نمائندے موجود تھے, صلاح الدین حیدرآباد سے بھی موجود تھے. جی 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 پلیز. آپ جنرلی دیکھیں کہ کسی پارٹی نے جو اس پر عملی بنائی ہے, سخت قسم کے لاک ڈاؤن بھی کیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. لوگ ہمارے اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے, لوگوں کو کہا جا رہا ہے, اور لوگوں کو جتنی بھی امداد پہنچائی جا سکتی ہے لوگوں کو امداد. اچھا بلوچ صاحب ذرا یہ بتا دیجئے, لوگ آج سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر نے غریبوں کو کتنی امداد دی ہے, کتنا ڈیٹا آپ کے پاس ہے, اور آپ نے کتنے لوگوں تک راشن پہنچایا ہے. خدا کے لیے ہمیں یہ نہ بتائیں, پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, ہمیں بتائیں کہ آپ نے غریبوں کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے, آپ نے کتنے ٹیسٹ کیے ہیں, آپ مجھے بتائیے. بات سننے کے بعد آپ بات کریں. ایک تو آپ جی ہم سن رہے ہیں آپ کی بھائی جان, آپ کی سن رہے ہیں. ہمارے ملک کی تو 32 تو آپ کو پتا بھی نہیں کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے, لیکن بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. وہ جو عمل ہوتا ہے وہ خود بتاتا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں پاکستان کے, عملی بتا دیں بھائی جان ہمیں, وہ عملیات جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں, وہ تمام عملیات جو سندھ میں پڑے ہیں ہمیں جو بتا دیں نا. نہ دنیا کو نظر آ رہے, نہ سندھ میں نظر آ رہے, نہ کہیں تو نظر نہیں آ رہے عملیات آپ کے. چلیں صدیق جان, ٹھیک ہے, صابر بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب صدیق جان کو میں شامل گفتگو کرتی ہوں, ہمارے بڑے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں میرے پروگرام کے, خصوصی نمائندے. صدیق میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. صدیق پہلے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ بھی پوچھ لیتی ہوں. یہ صابر بلوچ صاحب جو سمجھا رہے ہیں, پہلے تو مجھے سمجھاتے ہیں, آپ کو ان کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں نے سوال کچھ پوچھا تھا, جواب مجھے کچھ مل رہا ہے. میں راشن کی بات کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ بڑے سینئر ہیں, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے سوال کا جواب مجھے نہیں سنائی دیا. دیکھیں اس سوال کا جواب جو شیلا رضا صاحبہ ہیں وہ اور سعید غنی صاحب دونوں دے چکے ہیں. جب انہوں نے کسی نے کوئی تصویریں وائرل کی کہ دیکھیں جی سندھ کی حکومت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں سامان تقسیم کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ شٹ اپ, کس نے کہا ہے کہ ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں, ہم نے تو الحمدللہ ابھی ایک بندے تک بھی کھانا نہیں پہنچایا, تو یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. اس کے بعد سعید غنی صاحب سے پوچھا گیا کہ سعید غنی صاحب بتائیں, انہوں نے کہا ابھی ہم نے ایک بندے تک بھی راشن نہیں پہنچایا, نہ ہمارے پاس لسٹیں نہ کچھ ہے. لسٹیں تو خیر پنجاب کے پاس بھی نہیں ہے, وفاق کے پاس بھی نہیں ہے, بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آج تک ایسا بنا نہیں ہے کہ لسٹیں موجود ہوتی, لیکن کم از کم وفاق نے احساس پروگرام کے ذریعے جس طرح سے 1,20,00,000 فیملیز کو 12,000 روپے ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو وہ چیز نظر آ رہی ہے. اب سندھ حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ سندھ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو میڈیا نے صرف عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے, صرف عثمان بزدار کو جو ہے وہ گندا ثابت کرنے کے لیے, اور مراد علی شاہ صاحب کو بہت اچھا ثابت کیا صرف عثمان بزدار کی نفرت میں اور عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سندھ میں رہنے والے بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے پنجاب میں رہنے والے پاکستانی ہیں, اس لیے یہ پہلے دن سے یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیں جی سندھ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پنجاب کچھ نہیں کر رہا, کے پی کے کچھ نہیں کر رہا, بلوچستان کچھ نہیں کر رہا. جب آپ نے یہ کام کیا تو اب لوگ تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اچھے بن رہے تھے, کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. آپ بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کے گھر راشن پہنچایا ہے؟ ایک بھی بندے کے گھر راشن نہیں پہنچایا. آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کیے ہیں؟ آپ نے ایک بھی بندے کو پیسے ٹرانسفر نہیں کیے, لیکن کریڈٹ آپ ایسے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ مل گئے, اور انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب نے تو وہ کام دکھایا ہے کہ WHO والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بندہ چاہیے, پوری دنیا میں ہم نے اس کے ذریعے امپلیمنٹیشن کروانی ہے. باقی کوئی سندھ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ میڈیا کی حد تک بہت اچھی ہے. ہاں کچھ چیزیں ان کی اچھی تھیں بھی صحیح, ان پہ میڈیا نے ان کو کریڈٹ بھی دیا, ہم نے بھی کریڈٹ دیا, لیکن اس معاملے میں لوگوں کو راشن پہنچانے کے معاملے میں, لوگوں کو بر وقت امداد پہنچانے کے معاملے میں ہمیں سندھ حکومت کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433.
लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।